अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चौथी बात यह कि बज़ाहिर इंसान की खैरख़्वाही का इजहार करके उसे नाफरमानी की तरफ बुलाता है। अल-अराफ की आयत नंबर 21 है। आहिस्ता आहिस्ता गुमराही में खींच कर ले जाता है, अचानक नहीं डाल देता, थोड़ा थोड़ा गैर महसूस तौर पर। फिर जब दिल टेढ़े हो जाते हैं, यानी इंसान की सोच बदल जाती है ना, नेगेटिव थॉट्स इंसान के माइंड में रहती हैं, तो फिर उस पर मुसल्लत हो जाता है। सूरह सफ की आयत नंबर 5 है। आहिस्ता आहिस्ता गुमराही में कैसे खींच के ले जाता है, यानी इंसान का जहन पॉजिटिव सोच ही नहीं सकता, जहनी सांचा बिगड़ जाता है। ऐसे इंसान की सोच का फ्रेम जब टेढ़ा हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ईमान फिट नहीं आता, ईमान की हर बात बुरी लगती है। तो शैतान क्या है, शाकिला बदल देता, यानी जहनी सांचा बदल डालता, खराब कर देता। आप सोचिए, कहीं मेरा जहनी सांचा बिगड़ा हुआ तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे जो बात कही जाती है मेरे जहन में हमेशा उल्टी बात आती है, नेगेटिव बात। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे चीजें जो हैं वो असल हकीकत के तौर पर दिखाई नहीं देती। जैसे किसी ने कहा, इन नक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है। आगे आपको पता ही है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। मुराद यह है कि इंसान जब अक्ल का अंधा हो जाता है, शैतान कोशिश करता है इंसान अक्ल का अंधा हो जाए, फिर इंसान सोचने समझने के काबिल नहीं रहता। जो बात सोचेगा वो नेगेटिव ही सोचेगा, अप्रोच नेगेटिव हो जाती। ऐसा शख्स किसी घर में रहता है ना, उसको माँ में भी कीड़े नजर आएंगे, बाप में भी, बहन भाइयों में भी, और घर के माहौल में भी। अगर ऐसा शख्स किसी जगह पे किसी और घर में चला जाए, مثلا बच्ची ब्याह के ससुराल चली गई, अब वो कीड़े अपने घर के साथ साथ एक और घर में भी नजर आने लगे। अब सास भी बुरी है, ससुर भी, नंद भी बुरी है, देवर जेठ भी बुरे हैं, देवरानियां भी बुरी हैं, सब बुरे हैं। एक अपना आप ऐसे इंसान को अच्छा लगता है, सोच का सांचा टेढ़ा हो गया ना। ऐसा शख्स जो है, उसे किसी दीनी माहौल के अंदर ले जाए ना, वो वहां भी कीड़े देखता है, शैतान उस पर सवार हो जाता है ना, कहता है यहाँ ये खराबी, ये खराबी। फिर शैतान उसे यूं बहकने नहीं देता, उसे कहता है नहीं, इस माहौल में दरअसल खराबी है। अगर आप फुलान दीनी माहौल में होते ना, वहां जरूर अच्छाई होती, वहां भलाई होती। हर वक्त उसके दिल में आता है फुलान जगह ज्यादा अच्छी, फुलान जगह ज्यादा अच्छी। अगर वो वहां भी चला जाए, वहां भी ऐसे होगा। कुछ अशार हैं जिसमें बड़ी गहरी हकीकत हमारे सामने आती है और आपके लिए समझना भी इजी होगा। कहते हैं कि तुम में कदी तरबूज ना हुंदे, पावे तोड़ मक्के ले जाइए हो। कि मक्का में भी ले जाओ ना, तुम में ने तुम्मा ही रहना है। जिसने जहर उगलना है ना, कैसे हो सकता है मक्खी की फितरत बदल जाए? वो इंसान की फितरत को मक्खी जैसी फितरत बना देता है शैतान। दुश्मन को पहचाने किसने ज़हनी सांचा टेढ़ा किया। अल्लाह ताला ये कहते हैं ना, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे अपने रब्बे करीम की तरफ से धोखे में डाल रखा है। मा गर्रका, देखो धोखेबाज कौन है, कौन है जो तुम्हारे जहन को बिगाड़ता है, चीजों को उल्टा करके दिखाता है। और इसी तरह से कौड़े खूह मिठे ना हुंदे, पावे सह मणा गुड़ पाइये हो। कि अगर आपका कुआं, आपका खूह जो है वो कड़वा है ना, तो आप 100 मन गुड़ डाल दें, वो कभी कभी मीठा नहीं हो सकता। ऐसे जिन लोगों का ज़हनी सांचा खराब हो जाता है, जिन लोगों के ऊपर शैतान का अमल दखल जारी रहता है, वो दीनी माहौल के अंदर रहे, उनको सरापा कुरान बना दें, उनको हिफ्स करा दें, उनको जो कुछ पढ़ा दें, वो किसी मकाम पर चले जाएं, उनका ऐसा ही हाल रहेगा। ते सप्पां दे पुत्तर मीत न बन दे, पावे चूलियां दूध पिलाइए हो। यानी जिनकी फितरत में जहर है, उनको आप कैसे बदल सकते हो? सांपों को दूध भी पिलाएंगे, वो जब उसका पेट भर जाएगा, वो खूब सैर हो जाएगा, आएगा आपको काट लेगा।
کیونکہ اس کی فطرت ہے. تو انسان کی فطرت صالح ہے، نیک ہے، لیکن شیطان اس کو بد فطرت بناتا، اس پر عمل کرتا ہے، اس کی فطرت خراب کرتا ہے. فطرت جانتے کیسے خراب ہوتی ہے؟ ذہنی سانچہ خراب کرتا ہے، اس کا ذہن بگاڑ دیتا ہے، اس کی سوچ کا رخ نیگیٹو ہو جاتا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہنی سانچہ سیدھا ہو جائے، سب سے پہلے استغفار کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. یہ طریقہ کار اس وقت ہوتا ہے جب انسان کو فیل ہو کہ مجھ پر شیطان حملہ آور ہو رہا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر تمہیں شیطان کی طرف سے اکساہٹ محسوس ہو، اللہ کی پناہ مانگ لو. مجھے ایک پیشنٹ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ICU میں، اور میں جب گئی تو میں نے وہاں عجیب منظر دیکھا. ایک لڑکی، کوئی بزرگ شخص، کوئی جوان، مختلف ایجز کے، سارے کے سارے کومے میں، ہوش ہی نہیں. اور سارے کے سارے ایسے تھے جن کو آکسیجن لگی ہوئی ہے اور جن کا یورین بیگ لگا ہوا ہے. کسی چیز کا ہوش ہی نہیں. سانس کیسے لیں، یورین کہاں پاس کریں، پتہ ہی نہیں. زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بیماری کی وجہ سے ایسی حالت تک پہنچ جاتے ہیں، اور ایسی حالت میں پہنچا ہوا انسان شعوری طور پر کچھ بھی محسوس نہیں کرتا. میں جس کو دیکھنے کے لیے گئی، ان کی بیٹی نے مجھے کہا، دیکھیں میں ابھی انہیں بلاتی ہوں، انہیں پتہ چلے گا. انہوں نے آواز دی، میرے سامنے تو پتہ نہیں چلا، لیکن یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم انہیں یعنی بلاتے ہیں، جواب دیتے، پہچان جاتے ہیں، لیکن اس سے آگے کچھ بھی نہیں، آگے نہیں پتہ چلتا. ایسے ہی شیطان جن دلوں کو قابو کر لیتا ہے نا، ان کا سانچہ بدل دیتا ہے، پھر وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے قوم میں چلتی پھرتی لاشیں. ان کے چہرے انسانوں جیسے ہیں، ان کے طور طریقے بظاہر انسانوں جیسے لگتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں اور اپنے کام بھی کرتے ہیں، لیکن انسانوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ شعوری طور پر ختم ہو چکے ہیں. ان کا شعور ان کا اپنا نہیں ہے، ان کو تو شیطان ہی ڈرائیو کرتا ہے. اور شیطان کا جو دوست بن جائے، بھلا وہ کب اس کے ساتھ بھلا کرنے دیتا، کب اسے کسی قسم کا خیر حاصل کرنے دیتا. تو ان باتوں میں سے آپ بھی دیکھیے شیطان کا عمل دخل کتنے % ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہر بات، جب بھی کوئی شخص کسی نوعیت کی بات کر رہا ہو تو آپ کے ذہن میں کڑواہٹ آتی ہو، ریاکشنری ہوتے ہو، آپ کو اچھی نہ لگتی ہو، بری لگتی ہو. یعنی عام باتیں، کوئی بھی بات ہو، آپ کو عام باتیں بھی ایسے عجیب لگتی ہوں، لیکن نیکی کی بات آئے تو آپ تڑپ ہی اٹھتے ہو، آپ کو لگے کہ یہ میرے اوپر چوٹ کی گئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ نیکی کے ماحول میں رہنا آپ کو ناگوار، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان آپ کو اس ماحول کے خلاف کر رہا ہو. نہیں، نیکی کا یہ ماحول بہتر نہیں، وہ ماحول بہتر ہے. کہیں پہ جہاں کہیں آپ کو اپنے اندر یا دوسروں کے اندر ایسی بات فیل ہو، کمپیریزنز، یہ جو کمپیریزنز ہے نا ہر وقت کے، فلاں اچھا نہیں، فلاں اچھا ہے، فلاں اچھا نہیں، فلاں اچھا ہے. نیکی کے ماحول کے درمیان جو کمپیریزنز ہے نا، شیطان اس وجہ سے نہیں کرواتا کہ انسان ایک ماحول سے دور ہو تو دوسرے میں چلا جائے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک سے تو ہٹے، دوسرے میں جانے دوں گا تو پتا چلے گا نا. کوششیں اس کی ہر ایک پہ جاری رہتی. اگر کسی پہ خود قابو نہ پا سکے تو اس کے ارد گرد والے سارے بولنا شروع کر دیتے، وہ خلاف ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فلاں خرابی ہے، فلاں خرابی ہے، فلاں خرابی. انسان کو سمجھ نہیں آتی کون ٹھیک کہتا ہے، لیکن باشعور لوگوں کو پھر سب پتہ لگنے لگ جاتا، انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بیچارے شیطان کا شکار ہے. اور اگر ان پر بھی شیطان حملہ آور، انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم پر شیطان کا حملہ ہوا. تو یہ شیطانی طریقہ واردات ہے، کس طریقے سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، آہستہ آہستہ گمراہی میں کھینچ کر لے جاتا ہے. پھر جب دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو ان پر مسلط ہو جاتا ہے. چھٹی بات یہ کہ انسان کو نیکی کے کاموں میں سست کر دیتا ہے. مثلا نیکی کے کاموں میں سست کیسے ہوتا ہے؟ عین نماز کے وقت نیند آنی شروع ہو جائے گی، عین جس وقت جماعت ہونے لگے تو انہیں یورین پاس کرنے کی ضرورت پیش آئے گی. جب جماعت ہوتی ہے نا، مرد جب جماعت کے لیے جانا چاہتے ہیں، ایون مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، اب آپ دیکھیں ادھر سے جماعت شروع ہوئی، ایک شخص واش روم چلا گیا، نماز ختم ہوئی، وہ واش روم سے باہر نکل آیا. عام طور پر تو ایک بندہ یہی کہے گا کہ بھی اسے جانے کی ضرورت تھی، وہ چلا گیا.
پیچھے کس نے اس کو موٹیویٹ کیا؟ کون ہے جو اس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے؟ اسی طرح سے کتنے ہی لوگ ہیں جو یعنی نیکی کے ماحول کے اندر رہنے کے باوجود ڈسپلن کی پابندیوں کو بوجھ فیل کرتے ہیں کہ نہیں، یہ نیکی کا ڈسپلن ہے نا کہ وقت پر نماز ادا کیجئے، جب نماز کا ٹائم ہو تو ادھر ادھر چھپ جائیں۔ نماز کے ٹائم پہ کتنے بچے ہیں ماں باپ جگاتے ہیں تو واش روم میں چلے جاتے ہیں، واش روم میں گئے، سو گئے۔ ذرا اندازہ کیجئے کس جگہ جا کے بچے سوتے ہیں، اور اس وقت باہر نکل کے آئے جب سورج نکل آتا ہے، پھر شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ تو شیطان نیکی کے کاموں میں سست کرتا ہے، صرف نماز پڑھنے میں نہیں، صدقہ کرنے میں بہت سست کرتا ہے۔ کہتا ہے اچھا چلو آج نہیں کل دیکھ لیتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے دیکھو تم جہاں خرچ کر رہے ہو کیا پتا وہ لوگ ٹھیک خرچ کریں بھی یا نہ کریں۔ اگر ڈائریکٹلی دے رہے ہو تو کہتے اوہ پتہ نہیں مستحق ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کتنی سازشیں کرنے والا ہو۔ اسی طرح سے فرض کریں کہ کسی پر بہت غصہ ہے، اس کے ساتھ نرم بات کرنے کو جی چاہ رہا ہے کہ چلو ٹھیک ہے معاف کر دو، اگنور کر دو۔ شیطان کہتا ہے اوہ اب چھوڑ دیا نا، آئندہ یہ اس سے بھی زیادہ شیر ہوگا اور زیادہ آگے بڑھ کے یہ کام کرے گا، اب نہ چھوڑنا، ایک دفعہ اسے سمجھا دو تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ یعنی ہر نیکی کے کام میں شیطان سست کرتا ہے، یہ شیطانی طریقہ واردات ہے۔ بخاری کی 1144 اور 1143 سے پتہ چلتا ہے، 3295 پر، مسلم کی 238 نمبر روایت میں۔ ساتواں طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان کے عقیدے کو خراب کرتا ہے، اس کے دل میں شکوک، شبہات اور وسوسے ڈالتا ہے۔ بخاری کی 3277، ابو داؤد کی 4271 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ آٹھویں بات یہ کہ ایمان والوں کو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تاکہ وہ ان سے جہاد نہ کریں، نہ انہیں معروف کا حکم دیں اور نہ منکر سے روکیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 175 سے پتہ چلتا ہے۔ نویں بات یہ کہ شیطان انسان کے دل میں محبت اور خواہش کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، انسان کے دل میں محبت کے راستے سے داخل ہوتا ہے، خواہش کے راستے سے۔ انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس کے دل میں اس چیز کے حصول کے لیے تمنا بیدار کرتا ہے، پھر انسان آگے بڑھ کے جب کوشش کرنے لگتا ہے اسے نہیں نصیب ہوتی، غلط طریقے اختیار کرواتا ہے۔ اور محبت کے راستے سے کیسے داخل ہوتا ہے؟ جیسے ماں کو بچے سے بہت محبت ہے، بچے کی فرمائش درست نہیں ہے لیکن محبت کے تقاضے کے ہاتھوں مجبور ہو کر ماں باپ وہ کام کر لیتے ہیں جو اولاد چاہتی ہے۔ تو یہ محبت کے راستے سے آتا ہے، خواہش کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ الاعراف کی آیت نمبر 20 سے پتہ چلتا ہے۔ 10ویں بات یہ کہ شراب، جوا، آستانوں اور پانسوں کے ذریعے پھانستا ہے، اس طرح حرام کام کرواتا ہے، مال ضائع کرواتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے۔ جیسے عربوں میں ہوتا تھا پانسوں کے تیروں کے ذریعے سے، جسے ہمارے یہاں فال نکالی جاتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے شراب، جوا، آستانوں سے مراد خانقاہیں، دربار وغیرہ ہیں، اور پانسوں کے ذریعے سے، یہ 4 شیطانی کام، ان کے ذریعے وہ غیر اللہ کی عبادت کرواتا ہے۔ المائدہ کی آیات ہیں 90 اور 91۔ اور 11ویں بات ہے عورتوں اور دنیا کی ایسی محبت میں ڈالتا ہے جو انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے 936 نمبر پر۔ اب آپ دیکھیے کہ دنیا کی محبت میں انسان کیسے مبتلا ہوتا ہے۔ مجھے ایک خاتون کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، ان کے گھر میں گئی، نیا گھر بنایا تھا۔ میں نے کہا آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ اب تو آپ فارغ ہو گئی، اب الحمدللہ گھر بن گیا، اللہ تعالیٰ برکت والا کرے۔ کہتی ہیں اب مجھے بالکل ہی فرصت نہیں ملتی۔ میں نے کہا پہلے تو گھر بنوانے کی فرصت تھی، اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے پاس الحمدللہ اتنے سارے افراد موجود ہیں۔ کہنے لگی کہ میں نے وڈ ورک اتنا کروایا، سارا دن میں صرف صفائیاں کرواتی ہوں اور شام ہو جاتی ہے اور میرے ہسبینڈ آ جاتے ہیں۔ پھر میرے ہسبینڈ آتے ہیں، میں اتنی تھکی ہوئی ہوتی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ اس دوران جو ہے ہم لوگ کہیں باہر چلے جائیں۔ پھر ہم کہیں باہر جاتے ہیں اور رات کو واپس آتے ہیں لیٹ، یا باہر سے کھانا کھا کے آتے ہیں یا لیٹ واپس آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر لیٹ سوتے ہیں۔ تو اب تو مجھے نمازیں پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی شیطان انسان کو کتنی رغبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اسے کہتا ہے یہ تم نے جیسے فرنیچر صاف کیا، اتنا اچھا نہیں، اس کو یوں صاف کر لو، اس کو اس طریقے سے کر لو، اس کو یوں کر لو۔ صفائی نصف ایمان ہے، بھلا سارا ایمان میز کے اندر ہی رہ گیا یا شیشے میں ہی رہ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ چیزیں صاف کرنا، صفائی ستھرائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جیسے پوجا ہی شروع کر دیتے ہیں نا ایک ایک چیز کی۔ صفائی ستھرائی کے نام پہ کتنا وقت ہے جو گھروں کے اندر لگ جاتا ہے،
اور پھر گھروں کو درست رکھنا، پھر اس پر فخر محسوس کرنا، پھر دل چاہتا ہے کہ جیسا طریقہ ہم نے اختیار کیا لوگ آئیں، لوگ اپریشیٹ کریں، پھر دعوتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کسی میں رب کی خوشنودی نہیں ہوتی، پھر لوگ آتے ہیں، طویل نشستیں ہوتی ہیں، پھر بڑائی کا اظہار ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے ساری زندگی گزر جاتی ہے اور رب سے ملاقات ہو جاتی ہے. کہیں بھی زندگی میں رب کی یاد، رب کے رضا کی خاطر کیے ہوئے کام نہیں ہوتے، تہی دامن رب کے سامنے جا پہنچتے ہیں. تو شیطان دنیا کی محبت میں انسان کو ڈالتا ہے تاکہ انسان کے پاس وقت نہ رہے کہ وہ کوئی اور کام کر سکے. 12ویں بات یہ کہ انسان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کے اندر امراض پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثلا مایوسی. آپ کہیں مایوسی کے مرض میں مبتلا تو نہیں ہوتے زیادہ؟ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں عادت ہے مایوس ہونے کی، کہ جو ہی تھوڑی سی بات ہو فوراً مایوس ہو جائے. اسی طرح اطراحٹ میں مبتلا کرتا ہے، فخر و غرور میں مبتلا کرتا ہے، ظلم کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. غصہ. لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم غصے میں فلاں درجے تک پہنچ جاتے ہیں، کسی جانور کا نام لے کے بڑا فخر فیل کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے پاورفل ہیں. کہ غصہ تو ایک پاور ہے. پاور تو بڑی اچھی چیز ہے، لیکن بجلی کو آپ پاور ہے نا، اس کو باقاعدہ طور پر بڑی حفاظت سے رکھا جاتا ہے اور اس کے ننگے تاروں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. ایک انسان اگر غصے میں بجلی بن جائے کہ جو بھی اس کی طرف آئے اس کو جلا کے راکھ کر دے، یہ کیسی انسانیت ہے؟ تو یہ غصے کا جو عمل ہے یہ بیماری ہے. اسی طرح نادانی یعنی لا علمی، جہالت، بخل، حرص، جھگڑا، شک، جہالت، غفلت، سرکشی، حد سے تجاوز کرنا، مال کی محبت وغیرہ، یہ ہے شیطانی بیماریاں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں. 13ویں بات یہ کہ شیاطین بنی آدم کو جادو سکھاتے ہیں جو انہیں نفع نہیں نقصان دیتا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 سے پتہ چلتا ہے. 14ویں بات یہ موسیقی اور گیتوں کے راستے سے انسان کے دل کو بگاڑتا ہے. اس وجہ سے انسان قرآن سننے سے رکتا ہے. گھنٹیاں بھی شیطان کے آلات میں سے. مسلم کی روایت ہے 2114 اور 2113 نمبر پہ. ابھی کچھ عرصہ پہلے ان صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ آپ کی ٹیچر آپ کو بتاتی ہیں نا کہ میوزک جو ہے وہ حرام ہے اور میوزک کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ کی ٹیچر یعنی کو سن لینا تو وہ بھی مداح ہو جائے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس سے متاثر نہ ہو. موسیقی متاثر کرتی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ یعنی بغیر کسی وجہ کا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں دل کو پکڑتی، کیچ کرتی ہے، شیطان کی آمد کا راستہ ہے. اسی لیے تو بچنے کے لیے کہا گیا. اگر متاثر نہ کرے پھر کیوں اس سے بچنے کے لیے کہا جاتا؟ تو موسیقی انسان کی روح پر اثر انداز ہوتی ہے، لیکن بہت برے طریقے سے. کیونکہ ہر وہ چیز جو رب کی یاد سے غافل کر دے نشہ ہے نا. جو رب کی یاد سے غافل کر دے وہ انسان کے ایمان کو، ذہنی سانچے کو کیسے صحیح رہنے دے سکتی؟ انسان کی ٹرانس بدل جاتی. اور کئی لوگ ہیں جو یعنی ایک طرف اگر موسیقی سنتے دوسری طرف تہجد بھی پڑھتے ہیں. دوستی بت سے ہے کعبے سے شناسائی بھی. زیادہ عرصے تک پھر کعبے سے شناسائی نہیں رہتی. یعنی انسان مطمئن رہتا ہے، شیطان اس راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا. وہ اور زیادہ برے کام کروانے کے لیے کہتا ہے کہ دیکھو تم تو حرم میں بھی چلے جاتے ہو، تم تو صدقہ و خیرات اتنا کرتے ہو، تم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہو، اور تمہارے دل میں اتنی خیرخواہی ہے انسانیت کے لیے، تو اس وجہ سے تم غلط نہیں ہو سکتے، یہ کام جاری رکھو. اسی کی برکت سے تو تم نمازیں پڑھتے ہو، اسی کی برکت سے تم نیکی کے کام کرتے ہو. یہ شیطانی طریقہ واردات ہے. انسان کو اسی طرح سے پھانس لیتا ہے اور انسان کو برائی اچھی دکھنے لگتی ہے. ہمیں تو میوزک کے بارے میں یہ معلوم ہے، باقی اس کے اثرات جو بھی مرتب ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ فیکٹ کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا اس لیے وہ حرام ہی ہے. اب چاہے اس کے فائدہ ہو یا نقصان. شراب میں بھی فائدے ہیں. اصول اس کا یہ ہے ہر چیز میں فائدے بھی ہوتے ہیں نقصان بھی. جس کا فائدہ اس کے نقصان سے کم ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑنا ہے. شراب کی حرمت کا جب حکم آیا تھا تو اس وقت رب تعالیٰ نے یہی بات فرمائی تھی کہ ان دونوں میں نفع بھی ہیں اور گناہ بھی، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. اس وجہ سے اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے آہستہ آہستہ اس کو چھڑوا دیا گیا. اب بات یہ کہ شیطان اور انسان کے درمیان جنگ جاری ہے. اس جنگ میں ایک مومن کے پاس وہ کون سا اسلحہ ہے، وہ کون سا ہتھیار ہے جس کی وجہ سے وہ یہ جنگ
لڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ چاہے نہ چاہے. ایک انسان یہ کہتا ہے میں نے شیطان سے نہیں لڑنا. آپ نہ لڑو، آپ پہلے بھی کب لڑ رہے تھے؟ شیطان نے یہ جنگ کرنی ہی کرنی ہے، اس نے اس وقت تک نہیں باز آنا جب تک وہ جہنم میں نہ پہنچا دے. اس لیے شیطان سے جنگ کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مومن کا اسلحہ کیا ہے. نمبر 1، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا. سورہ الانعام کی آیت نمبر 153 اور مسلم کی روایت 81 سے ہمیں پتا چلتا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ کی پناہ میں رہنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 199 اور 202 سے پتا چلتا ہے، المومنون 97-98 اور ابو داؤد کی 775 سے. تیسری چیز ہے بیت الخلا جاتے وقت اللہ سے پناہ طلب کرنا. بخاری کی روایت ہے 142، مسلم 122. اور چوتھی بات ہے گھبراہٹ کے وقت اللہ کی پناہ لینا. ابو داؤد کی روایت ہے 3893، ترمذی کی روایت ہے 3528 نمبر پر. اچھا، گھبراہٹ کا جو وقت ہوتا ہے نا، گھبراہٹ ہو سکتی ہے اچانک کسی بھی وجہ سے. مثلا اچانک کوئی ایسی بات سنی، دل پریشان ہوا اور دل گھبرا گیا. آپ کو پتہ نہیں لگتا، پتہ نہیں آج دل کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں آج کیا ہے، آج کچھ ہونے والا ہے. گھبراہٹ میں پتہ نہیں چلتا. تو گھبراہٹ میں کیا کریں؟ اللہ کی پناہ مانگ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسی طرح سے پانچویں چیز ہے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنا. مسلم کی 588 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. چھٹی بات یہ کہ دشمن کے خوف کے وقت اللہ کی پناہ مانگنا. ابو داؤد کی روایت ہے 1537. دشمن کا خوف کسے ہوتا ہے؟ جیسے چور کا خوف. مجھے ایک خاتون کے گھر میں جانے کا اتفاق ہوا. اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے حالوں میں رکھا تھا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں. اولاد نہیں تھی اور ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، بزرگ ہیں، یعنی ایج زیادہ ہے، اور آج کل اپنے گھر میں اکیلی ہوتی ہیں. اب شیطان کا حملہ اتنا تیز ہے، ایک ایک کر کے سارے نوکروں کو نکلوا دیا کہ یہ بھی قابل اعتماد نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اب گاڑی جو ہے وہ گھر میں چلانے کے لیے پہلے ڈرائیور تھا، ڈرائیور کو بھی نکال دیا. گھر میں کام کرنے والی خواتین تھی، ان کو بھی نکال دیا. سارا کام بھی خود کرنا ہے، اور گاڑی کو ڈرائیو آپ خود کر سکتے ہیں تو خود کر لیں. ہوا یہ کہ گھر میں گر گئی، ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، باہر نکلی، پسلی پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، تو گاڑی نکالی. ظاہر ہے مطلب ایک حصہ آپ کا پورا اتنا زیادہ متاثر ہو، گاڑی لگ گئی. اتنی دکھی، اتنی تکلیف میں، اور بہت اچھی، بہت یعنی اتنا خیر رکھنے والی خاتون ہے الحمدللہ. مجھے ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا، ان کی حالت دریافت کرنے کے لیے. ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے. تو تب مجھے احساس ہوا کہ یہ کتنی زیادہ پریشانی میں ہے، کتنی زیادہ تکلیف میں ہے یہ اپنی صورتحال کی وجہ سے. تب مجھے انہوں نے بتایا کہ میں رات کو سو نہیں سکتی، کوئی آ کے میرے انگوٹھے ہلاتا، میرے انگوٹھے میں درد بعد میں بھی جاری رہتی ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ انگوٹھے میں درد ہے میرے. اور کبھی کسی نوعیت کی بات ہوتی، کبھی کسی نوعیت کی. تو یہ کس وجہ سے؟ وجہ خواہ کوئی بھی ہو، ہر ایک کے پاس ریزننگ تو ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ شیاطین اپنا اثر ڈالتے ہیں. اب کیا ہے، خاتون اتنا گھبرائی ہوئی ہیں کہ بس میں نے یہ گھر بھی چھوڑ دینا ہے، ہر ایک چیز چھوڑ دوں گی، اور یہ ہے کہ یہاں سے کہیں اور چلی جاؤں گی. کہیں بھی جائیں شیطان تو ساتھ ہی. ایسا موقع جو گھبراہٹ کا ہوتا ہے نا، اس موقع پر اللہ کی پناہ زیادہ مانگنی چاہیے. پھر اسی طرح سے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. دشمن کے خوف کے وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. کسی منزل پر اترتے وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. مسلم کی روایت 2708 سے پتہ چلتا ہے. گدھے اور کتے کے بھونکنے کے وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. بخاری کی 3303 اور ابو داؤد کی روایت 5103 سے پتہ چلتا ہے. نویں بات ہے صبح و شام اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. بخاری کی روایت 6306 سے پتہ چلتا ہے. اور 10ویں بات ہے نوزائیدہ بچے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. آل عمران کی 36 اور بخاری کی 3371 3431 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. 11ویں بات یہ کہ غصے کے وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. بخاری کی روایت 6038 سے پتہ چلتا ہے. اور 12ویں بات ہے سوتے وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. بخاری کی 3275 روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور سورہ اخلاص اور فلق ناس پڑھنی چاہیے. ترمذی کی 2058 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی چاہیے. بخاری کی 5010 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے.
13ویں بات ہے برا خواب دیکھنے پر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، بخاری کی روایت 6995 سے پتہ چلتا ہے۔ 14ویں بات ہے جماع کے وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، بخاری کی 5165 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ پھر تلاوت قرآن مجید سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، بخاری میں تعلیقاً روایت آئی ہے 5018 نمبر پر، اور ابو داؤد میں 466 نمبر پر۔ اور مسلمانوں کی جماعت کو لازمی طور پر اختیار کرنا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ سنن ترمذی 1758، ابو داؤد 541، 3842 نمبر پر بھی یہ حدیث ہے۔ 19ویں بات ہے عجلت سے بچنا چاہیے کیونکہ جلدی کا کام شیطان کا ہے، مسلم کی روایت 1718 اور صحیح الجامع کی روایت والیوم 3 پیج 57 سے پتہ چلتا ہے۔ 20ویں بات ہے کثرت سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے، الاعراف کی 201 اور 202 سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں شیطان سے جنگ کے لیے مومن کا اسلحہ پتہ چلتا ہے، اس میں بہت مؤثر اسلحہ ہے پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ، اور پناہ کے مختلف اوقات اور مختلف حالات بتائے گئے۔ اسی طرح سے یہ کہ جماعت کو لازم پکڑنا چاہیے، یعنی اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے، دین کو اپنانے کے لیے تنہا نہیں رہنا چاہیے، جڑ کے رہنا چاہیے، انسان کو اس علم کے حصول کے لیے دور جانا پڑے یا جیسے بھی موقع ملے اس کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بچائے رکھے۔ یہ بھی بات دیکھنے کی ہے کہ گھروں کو شیاطین کے داخلے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، گھروں سے اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 2، گھروں میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جائے، مسلم کی 780 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے۔ فرض کریں کہ کسی کے اندر اتنی تیزی نہیں، وقت نہیں ملتا اتنی زیادہ، یعنی تلاوت اس وقت پہ کیسے کریں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ سورہ البقرہ کی تلاوت سن لی جائے، یعنی جن گھروں میں خاص طور پر کوئی مسئلہ ہو ویسے بھی سننی چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے ورنہ شیطان اپنا حصہ لے لے گا، مسلم کی روایت 2018 سے پتہ چلتا ہے۔ اور گھروں میں کتا نہ رکھا جائے، ابن ماجہ کی روایت 3651 سے پتہ چلتا ہے۔ اور گھروں کو لہو و لعب سے پاک کیا جائے، لقمان کی آیت نمبر 2 سے پتہ چلتا ہے۔ اور لہو الحدیث وہ چیز ہے جو انسان کو رب سے غافل کر دیتی ہے اور حق سے دور کر دیتی ہے۔ غافل اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے حوالے سے پہلی بات جو توجہ طلب ہے وہ یہ کہ کتابوں سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد اس کے احکام اور فرمودات کے وہ مجموعے ہیں جو ہر زمانے کے نبی اور رسول پر نازل ہوئے اور اکٹھے ترتیب پا کر آسمانی کتابوں کے نام سے دنیا میں آتے رہے۔ ابو بکر الجزائری کی کتاب عقیدۃ المومن کی روایت ہے، پیج نمبر 280 پہ۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کیونکہ ہر کتاب کا کوئی لکھنے والا ہوتا ہے اور ہر کتاب کسی کے نام موسوم ہوتی ہے، ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مراد اس کے احکامات ہیں اور فرمودات کے وہ مجموعے ہیں، یعنی یہ ایک حکم نہیں بلکہ ان کا مجموعہ ہے جو ہر زمانے کے نبی اور رسول پر نازل ہوئے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات جو اہمیت کی حامل ہے وہ یہ کہ یہ کتابیں نازل ہوتی رہیں۔ عام دنیا کی کتابیں لوگ اپنی چوائس سے، اپنی مرضی سے، اپنی ضرورت کے مطابق لیتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب اللہ کی مرضی سے، انسانوں کی ضرورت کے مطابق، وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق آہستہ آہستہ نازل ہوتی ہیں اور پھر اکٹھی ترتیب پا کر آسمانی کتابوں کے نام سے دنیا میں جانی جاتی۔ مثال کے طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، تقریباً 23 برس میں یہ کتاب پایہ تکمیل تک پہنچی، اور جیسی اب ہمارے پاس ہے اس کتاب کو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسی طرح ترتیب دیا جس طرح یہ لوح محفوظ میں۔ کتاب کے بارے میں ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا۔ حضرت عثمان نے
اس کی ترتیب اپنی مرضی سے نہیں لگوائی، یہ وہی ترتیب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی تھی. اور حضرت عثمان کی دیانت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جس وقت لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں لکھوائی، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی. اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس کی ترتیب کسی انسان کی دی ہوئی نہیں، یہ بیانی ہی وہی ترتیب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لگوائی تھی. اور آپ ہر وحی کے نزول کے موقع پر کاتبین وحی کو بلوایا کرتے تھے اور انہیں یہ کہا کرتے کہ اس کو فلاں آیت کے بعد فلاں سے پہلے فلاں مقام پر رکھ دو. اور اگر وہ پوری سورت کی فارم میں نازل ہوتی تو پھر سورتوں کی ترتیب میں اس کو فکس کر دیا جاتا تھا. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حجت تمام کرنے کے لیے احکامات کا کتاب کی صورت میں ہونا ضروری تھا. یہ کتاب کی ضرورت کے بارے میں انتہائی اہمیت کی بات ہے کہ اگر یہ احکامات بکھرے ہوئے ہوتے، ایک کتاب کی صورت میں نہ ہوتے، تو دنیا والے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کتاب کے نہ ہونے کی وجہ سے سارے احکامات سے فائدہ اٹھانا ممکن نہ رہتا. اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کتاب کی صورت میں نہ آتے تو لوگوں کے لیے حجت اور عذر ہوتا کہ ہمیں کچھ خبر نہیں اور کسی نے ہمیں نیکی کی دعوت اور برائی سے بچنے کی تلقین نہیں کی، ورنہ ہم نافرمانی نہ کرتے. النساء کی آیت 165 سے ہمیں اس بارے میں پتا چلتا ہے. تو یوں ہمیں دو باتیں پتا چلیں، ایک تو یہ کہ اللہ کی کتابیں اس کے احکامات پر مشتمل ہیں، وہ اپنی مرضی سے اپنے رسول پر موقع کی مناسبت سے نازل کرتے ہیں، پھر اسے ترتیب دلواتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کتاب ناگزیر تھی حجت تمام کرنے کے لیے بھی اور کتاب فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری تھی. اگلی اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی کتابیں کس نبی پر اتاری گئیں. 4 آسمانی کتابیں ہیں، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، المائدہ کی آیت نمبر 44 اور الفرقان کی آیت نمبر 35 سے پتا چلتا ہے. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 سے پتا چلتا ہے. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، الحدید کی آیت نمبر 27 سے پتا چلتا ہے. اور قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الانعام کی آیت نمبر 49 سے پتا چلتا ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. یہ ہے ہمارا اصل موضوع. اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس چیز کی تصدیق کرنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہیں. اس بات کی تصدیق کرنا ایمان کہلاتا ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہیں. الحدید کی آیت نمبر 25 ہے، یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے اس بات کا. دوسری بات یہ کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے ذریعے کلام فرمایا ہے. اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کتاب کلام نہیں ہوتی. کلام کتابی صورت میں آ جاتا ہے، جیسے آج کل بھی کسی کی گفتگو کو تحریر کر لیا جاتا ہے اور اسے کتابی صورت دے دی جاتی ہے. تو اللہ نے کتابوں کے ذریعے کلام فرمایا ہے، کیونکہ فرمودات رب تعالیٰ کے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوئے، آپ نے انہیں تحریر کروایا. اب اگر یہ تحریری صورت میں موجود ہے تب بھی یہ کلام ہے. انسانیت کے نام رب کا آخری پیغام ہے. سورہ شورى کی آیت نمبر 51 سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کلام فرشتے کے واسطے سے رسولوں تک پہنچایا ہے، اور النساء کی آیت نمبر 164 سے پتا چلتا ہے کہ بعض پیغمبروں سے براہ راست کلام کیا ہے، اور الاعراف کی آیت نمبر 145 سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کتابوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. تو یوں 3 صورتیں ہمارے سامنے ہیں کہ کتابی فارم میں یہ کلام کیسے آیا. تو فرشتے کے ذریعے سے رسول تک پہنچنے کے بعد، براہ راست کلام کے ذریعے، اور ہاتھ سے لکھنے کے بعد. پھر یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے بارے میں انسانوں سے کیا مطالبہ کیا ہے.
یاد رکھیے گا یہاں پر صرف قرآن حکیم کی بات نہیں ہے، تمام آسمانی کتابوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چھوٹی بڑی کتابوں پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا ہے، یہ پہلی اہمیت کی حامل بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ آسمانی کتابوں کے بارے میں ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ تمام کتابیں ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ المائدہ کی آیات ہیں 46 سے 48 اور النساء کی 82۔ دوسری اہم بات ہے یہ پختہ یقین رکھنا کہ تمام کتابیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی دعوت دیتی ہیں۔ آل عمران کی آیت نمبر 79 سے ہمیں بہت بڑی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے کہ عیسائی آج جس تثلیث میں مبتلا ہیں اور باطل عقائد رکھتے ہیں یا یہودی باطل عقائد رکھتے ہیں، یہ عقائد رب تعالیٰ کی جانب سے نہیں ہے۔ پھر یہ عقائد کس کی جانب سے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، کیونکہ ساری کتابوں نے توحید اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ تیسری اہم بات یہ عقیدہ رکھنا کہ تمام پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ اب کسی کے لیے اس کا کوئی جواز نہیں کہ وہ قرآن حکیم کی تعلیمات کے بغیر عبادت کرے یا فیصلے کرے۔ الفرقان کی آیت نمبر 1، المائدہ 15-16 اور مسند احمد میں یہ 15223 نمبر پر اس کا مضمون ملتا ہے۔ آسمانی کتابوں کے بارے میں جو مطالبات ہیں اس میں سے دوسرا اہم مطالبہ ہے کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اس حکم کو تسلیم کرنا اطاعت اور انکار کرنا نافرمانی ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 136 سے پتہ چلتا ہے۔ یہاں کی بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لایا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اس کے حکم کو تسلیم کرنا اطاعت ہے اور انکار کرنا نافرمانی ہے۔ یہاں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ اب ہم کیسا تعلق رکھیں؟ پہلی بات تو یہ کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا واجب ہے، لیکن جہاں تک تعلق کا معاملہ ہے یاد رکھیے گا نہ تو تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب، کیونکہ ان کی تحریف ہو چکی ہے۔ تحریف کہتے ہیں تبدیلی کو، یعنی الفاظ بدل گئے، احکامات بدل گئے، کتاب میں انسانی خیالات کا دخل ہو گیا۔ اب یہ معلوم کرنا انتہائی مشکل ہے کہ اس میں سے کون سی بات ایسی ہے جو بالکل خالص ہے، جو رب تعالیٰ کی ہے، اور کون سی بات ایسی ہے جو رب تعالیٰ کی نہیں ہے۔ خالص بات کی تلاش بہت مشکل کام ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 75، الانعام کی 91، المائدہ کی 14-15 سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوئی، رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الحجر کی آیت نمبر 9 سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے نزول بھی رب تعالیٰ کی جانب سے، حفاظت بھی اس کی۔ بظاہر تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ حفاظت کے لیے انسان ایفرٹس کر رہے ہیں، لیکن ذمہ داری رب تعالیٰ نے لی ہے، اس لیے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انسانوں نے جہاں جس چیز کی حفاظت کرنے کی کوشش کی ہے، علمی ورثے کے اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے، اس میں ضرور شکوک رہ گئے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی رہ جاتی، لیکن جس کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے لے لیا اس میں آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی جو پچھلی صدی کے سب سے بڑے محققین میں شامل ہیں، فرانس میں انہوں نے تقریباً اپنی حیات کا زیادہ حصہ گزارا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی نے خطبات بہاولپور میں، یعنی ان کا خطبہ یا ان کا ایک لیکچر تھا جو اب تحریری صورت میں موجود ہے تدوین قرآن کے نام سے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے ایک ایسی ریسرچ کا جو 1930 اور 40 کے درمیان کنڈکٹ کی گئی، جس میں تقریباً 40,000 کے قریب ایسے نسخے اکٹھے کیے گئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے لے کر آج تک، یعنی 1930 تک کے چھپے ہوئے یا ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے تھے، اور مختلف علاقوں کے،
یعنی کوئی نسخہ اگر مدینہ کا ہے تو کوئی نسخہ اسی طرح سے عرب کے کسی اور علاقے کا، کوئی امریکہ کا ہے تو کوئی افریقہ کا ہے تو کوئی ایشیا کا ہے، یعنی دنیا کا کوئی خطہ اور کوئی دور ایسا نہیں تھا جس کے نسخے کلیکٹ نہ کیے گئے۔ اس پر ہزاروں کی ٹیم ریسرچ سکولرز کی بٹھائی گئی کہ وہ یہ جائزہ لیں کہ قرآن حکیم کے کس نسخے کا دوسرے سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوتا، یعنی کوئی چینج وہ سامنے لے کے آئیں۔ ابتدائی ریسرچز نے بھی یہ ثابت کیا کہ قرآن مجید کے ایک لفظ، ایک نقطے شوشے میں بھی فرق نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ رب تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، رب کے کام حکمت بھرے اور اس کا ہر کام نقص سے پاک ہے۔ تو ایسی کتاب پر عمل پیرا ہونا اب ہمارے لیے ضروری ہے جو ہر قسم کے شبہ سے پاک ہو۔ اور پھر اس کتاب کے آغاز ہی میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس میں شبہ نہیں کیا جا سکتا، اور یقیناً شک سے انسان عمل کی جانب نہیں بڑھ سکتا، شک سے یقین کی طرف نہیں آ سکتا۔ دنیا کے تمام علوم کی بنیاد دیکھیے ازمپشن ہے، ہائپوتھیسس ہے، لیکن حقیقی علم کی بنیاد بھی حق پر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور جب ہم نے یہ جان لیا کہ آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو محفوظ ہے، شبہ سے پاک ہے، تو یقیناً اللہ